बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है वो बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। सबसे पहले पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूं। अडियाला जेल में ज्यादती के बाद एक कैदी को कत्ल कर दिया गया। ये क्या कहानी है, तफसीलात वीडियो में आगे चल के आप साथ शेयर करता हूं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकटों का ऐलान कर दिया है। तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा, एक माहिरे इल्मे नजूम ने आइंदा बनने वाली हुकूमत जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत का बता दिया किसकी हुकूमत होगी। इसके अलावा अगला जो पॉइंट होगा हमारा, बिलावल भुट्टो वजीर आजम के लिए फाइनल। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। इससे जो अगला पॉइंट होगा वो होगा हमारा, जरताज गुल ने 9 मई वाकयात में रो के माफी मांगी। ये क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। उसके बाद बैरिस्टर गौर खान, अब उनको साबिक चेयरमैन कहें या चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहें, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। वो क्या ऐलान है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा इंतहाई अहम तरीन खबर, कोरोना वायरस की नई किस्म GN1 से मुतल्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। नाजरीन, चलते हैं वीलॉग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि माहिरे इल्मे नजूम ने एक पेशगोई की है अगली हुकूमत किस पार्टी की बनेगी। माहिरे इल्मे नजूम जो हैं बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और कार्ड रीडर हैं, इंसा शाह। उन्होंने आज बताया है कि 2024 कैसा साबित होगा पाकिस्तान के लिए। तो जब उन्होंने इसकी तफसीलात बताई तो उसमें उन्होंने बताया कि नए साल में गुज़श्ता साल की तरह उतार चढ़ाव रहेगा, जिसमें सियासी और माशी हालात काबिल ज़िक्र हैं। जैसा कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद बाहर बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से गई थी, इसमें इजाफा होने का खदशा है और कुवी इम्कान है कि इस तादाद में दुगना इजाफा होगा। ये कहना था माहिरे इल्मे नजूम का। मजीद उन्होंने बताया कि ये साल कारोबारी लिहाज से बेहतर रहेगा, अगर मुल्क में रहकर सरमायाकारी की जाए तो बेहतर रहेगा। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल से ये साल बेहतर होगा और आइंदा इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने बताया कि ये हुकूमत मुश्तरका हुकूमत होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है। अब इसके ऊपर आप लोग कितना यकीन करते हैं? मैं तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता। इल्म नजूम के ऊपर जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन जाहिर है कि इनके पास भी कुछ कार्ड्स और कुछ ऐसा इल्म मौजूद होता है जिसकी ये, चूँकि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, इंसान के ऊपर जो एक ख़ास किस्म की रहमत होती है कि वो इल्म नजूम इसे कहा जाता है, उसकी रोशनी में ये बताते हैं। तो उन्होंने मज़ीद ये बताया कि इस साल चूँकि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी मरतब होंगे। मज़ीद उन्होंने ये बताया कि टेक्नोलॉजी जो है जदीद टेक्नोलॉजी, इसमें मज़ीद तरक्की आएगी। ये कहना था माहिर एस्ट्रोलॉजर इल्म नजूम के माहिर इंसा शाह का। ये बड़ी मशहूर एस्ट्रोलॉजर है और इनकी जो पेशगोइयाँ हैं इससे पहले जो उन्होंने की थी, तकरीबन पिछले साल जो पेशगोई उन्होंने की थी इमरान खान के हवाले से, उन्होंने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी और बिलाखिर आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया। फिर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, तो वो भी आपने देखा कि महंगाई की सूरत में पाकिस्तान का जो निचला तबका था वो पिस के रह गया। तो ये एक दफ़ा फिर उन्होंने 2024 के हवाले से और बिलखसूस इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये एक पेशगोई की है। नाज़रीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ कि बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़्मा के लिए फाइनल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वजीर आजम के लिए बिलावल भुट्टो के नाम की तौसीक कर दी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहा जाता है।
اس میں شریک چیئرمین صدر آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کا نام پیش کیا بحیثیت وزیر اعظم. امیدوار ہوں گے وہ وزارت عظمیٰ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس کی توثیق کر دی گئی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے. تو یوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے وزارت عظمیٰ کی جو امیدوار تھا اس کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعظم ہوں گے. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے. اعلامیہ کے مطابق مسلم لیگ نون نے بلوچستان سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا اعلان کیا ہے، جس کی تفصیل آپ کے یہ ساتھ بالکل اسکرین پہ چل رہی ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ٹکٹس جن امیدواروں کو بلوچستان کے صوبہ بلوچستان میں جن کو جاری کیے گئے ہیں. ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب کہ اڈیالہ جیل میں ایک قیدی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. 6 سینئر جو آفیسران تھے ان کو معطل کر دیا گیا ابتدائی جو تحقیق کے بعد. تفصیل اس کی یہ ہے کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 4 قیدیوں نے ساتھی قیدی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا. آئی جی جیل خانہ جات ہیں میاں فاروق، انہوں نے اس کی انکوائری کا حکم دیا ہے اس سارے معاملے کی، اور جو انیشیل جو انکوائری کی گئی ہے اس میں 6 سینئر افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. 1 اور 2 دسمبر کی درمیانی رات سینٹرل جیل اڈیالہ کی ایڈز سیل میں بند حوالاتی ملزم سبیل ولد کرامت کی وارڈ میں بند 4 ملزمان نے، اس کے ساتھ جو ساتھی قیدی تھے 4 ملزمان نے اس کے گلے میں کپڑا ڈالا، اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور بعد میں اس کا گلا دبا کے اسے قتل کر دیا. ابتدائی تحقیق میں مقتول کے ساتھ زیادتی کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے. تو یہ اڈیالہ جیل کی خبر کہ وہاں پہ ایک قیدی کے ساتھ زیادتی اور پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا. ناظرین چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف، جیسا کہ صبح سے آپ یہ خبر سن رہے ہیں کہ ایک بڑی خبر تھی یہ کہ تحریک انصاف سے جو ان کا انتخابی نشان تھا بلہ وہ واپس لے لیا گیا ہے. اس کے بعد بیرسٹر گور خان کا رد عمل آیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ہم اگر سپریم کورٹ جائیں گے، جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اگر سپریم کورٹ سے بھی ہمیں بلے کا نشان، انتخابی نشان نہ ملا تو پھر بھی ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، الیکشن میں ضرور حصہ لیں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا اعلان تھا کہ ایک بڑا فیصلہ آیا آج ان کے خلاف، بلے کا نشان، انتخابی نشان ان سے واپس لے لیا گیا. اس کے بعد بیرسٹر گور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انتخابی میدان کسی صورت خالی نہیں چھوڑیں گے اور انتخابی میدان میں مقابلہ کریں گے. اس کے بعد جی اگلی خبر یہ ہے کہ آج زرتاج گل جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی متحرک سیاسی کارکن ہیں، اور انہوں نے آج 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے آج رو کے گڑ گڑا کے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے معافی مانگی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگتی ہوں. زرتاج گل آبدیدہ ہو گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زرتاج گل نے کہا کہ اس وقت الیکشن کی گیما گیمی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا جنگ کوئی لڑ رہی ہوں، چونکہ ڈیرہ غازی خان میں جو الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے اس کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یرغمال کس نے بنایا ہے. کل بھی جب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما نے ان کا اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے ایک ہائپ تو کریٹ کر دیتے ہیں اس حوالے سے کہ فلاں کو اٹھا لیا گیا، فلاں کو یہ کر دیا گیا، اس کو غائب کر دیا گیا. پھر آ کے ایک انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نادرن ایریاز گئے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ میں چلے پہ گیا ہوا تھا، لیکن کوئی یہ آ کے نہیں بتاتا کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کر کون رہا ہے. کسی کا نام نہیں لیتے، کسی ایجنسی کا، کسی ادارے کا وہ کھلا نام نہیں لیتے، نہ ہی اس حوالے سے وہ کسی عدالت سے رجوع کرتے ہیں. تو کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے بڑے معنی خیز ریمارکس بھی دیے ہیں. کل کا ویلاگ اگر آپ نے دیکھا ہو جو زہیب خان نے کیا تھا،
کہ اس میں جسٹس قاضی فائز اسحاق نے یہی کہا کہ آپ جتنے بھی تحریک انصاف کے ہیں یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے عمران ریاض خان کا بھی نام لیا کہ اگر یہ لوگ ان کو کسی نے غائب کیا ہے تو وہ آ کے عدالت میں کم از کم یہ بات کہیں کہ ہمیں کس نے اغوا کیا، ہمیں کہاں رکھا گیا، ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا اس دوران۔ تو اس حوالے سے آج زرتاج گل صاحبہ وہ بھی اپنی ضمانت کے لیے صبح سے پشاور ہائی کورٹ میں موجود تھیں، تاہم ان کی گرفتاری کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جب جج صاحب نے ان کے سامنے کیس لگا تو جج صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے اچھے ریمارکس تھے۔ جج صاحب نے کہا کہ ہماری روایت نہیں ہے کہ خواتین کو اس طرح گرفتار کیا جائے، ایک خاتون کی گرفتاری کے لیے باہر اتنی پولیس آخر کیا کر رہی ہے۔ تو بہرحال زرتاج گل صاحبہ کی ضمانت جو راہداری ضمانت تھی وہ منظور کر لی گئی اور پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ زرتاج گل کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ کہا زرتاج گل صاحبہ نے کہ میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی معافی مانگتی ہوں، بڑا رو کے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے حلقے کو لاوارث چھوڑوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حلقے میں بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہوئے اور میں فیوڈلزم کے خلاف وہاں پہ لڑی اور جیتی اور میں نے ترقیاتی کام کروائے، تو میں کیسے الیکشن سے دستبردار ہو سکتی ہوں۔ تو یہ تھی زرتاج گل صاحبہ کی کہانی۔ اس کے بعد ناظرین جو اگلی اور بڑی اہم ترین خبر وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم JN1 کے متعلق قومی ادارہ صحت کی ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے کرونا وائرس کی نئی قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی کہ WHO کرونا کے اس ویرینٹ کے پھیلاؤ کا جائزہ لے رہا ہے، اور ہیلتھ ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ وائرس کی نئی قسم دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ پہلے کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ یہ ہیلتھ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پہلے جس طرح کووڈ بہت زیادہ خطرناک تھا، جان لیوا تھا، یہ اس حد کی خطرناک نہیں ہے۔ تاہم ہیلتھ ایڈوائزری میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو نزلہ، زکام اور فلو کے جو مریض ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اس ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کی ہدایت کر دی گئی ہے ملک بھر میں۔ یاد رہے کہ 2 جنوری کو پاکستان میں اسی ہفتے کے دوران 16 کیسز کی تصدیق ہوئی تھی۔ 16 کیسز پاکستان میں ایک ہفتے کے دوران اگر رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان میں۔ اور اس سے قبل 28 جنوری کا اگر آپ نے ویلاگ دیکھا ہو، جو ریگولر ویورز ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت پنجاب نے اس ویرینٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر صوبے بھر میں ٹیسٹنگ اور جو ویکسینیشن تھا اس کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو ویرینٹ ہے یہ پاکستان میں زیادہ نہ پھیلے، اور چونکہ اگر زیادہ پھیل گیا تو ظاہر ہے اس میں اگر بخار، نزلہ، زکام، فلو اور گلے کی خراش، یہ تمام اس کی علامات ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ باہر آپ جب بھی کسی ہجوم میں جائیں جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ جائیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ اس سے جو سب سے بڑی احتیاطی تدابیر ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ماسک اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کے جو جراثیم ہیں وہ سانس کے ذریعے آپ انہیل نہیں کریں گے اور اس سے اس کا پھیلاؤ ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان بند ہو کے تو نہیں رہ سکتا، لیکن احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ ضروری ماسک ہے۔ جب آپ ماسک سے اپنے چہرے کو کور کر لیں گے تو اس کی سب سے بڑی احتیاطی تدابیر یہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔